एक लंबी भरपूर नींद लेकर वो बेदार हुई तो सुबह तुलू हो चुकी थी। बंद दरवाजे की झिर्रियों से रोशनी कमरे में दाखिल हो चुकी थी। कमरे में खामोशी थी और खुनकी भरी पड़ी थी। माहीन ने करवट बदली तो देखा उसके पहलू में अम्मी सोई हुई थी। रात में वो उनकी गोद में ही लेटे लेटे सो गई थी। वो बहुत देर तक वैसे ही लेटी माँ को देखती रही। बहुत सारे लम्हे सरकते चले गए। बाहर से आती चिड़ियों की आवाज़ें अब दूसरी आवाज़ों तले दबने लगी थी। वो वैसे ही लेटी रही, उन्हें देखती रही, यहाँ तक कि उसकी आंखें दुखन का शिकार होने लगी। यहाँ तक कि उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें छुआ, यहाँ तक कि उसने आहिस्तगी से उन्हें आवाज़ दी, अम्मी। उसे वो अजीब सा एहसास हुआ था, कुछ था जो ठीक नहीं था। वो जल्दी से उठ बैठी और आंखें रगड़ डाली। अम्मी। वहाँ कोई जुम्बिश नहीं थी। एक सर्दीली सी खौफ की लहर उसके वजूद में सिरायत कर गई थी। उसने अपने हाथों को मुर्तइश पाया। अम्मी। उसके लब कपा कर रह गए। माहीन ने धुंधलाई हुई नजरों से वो मंजर देखा था। सफेद कफन में लपेट कर उसकी माँ का वजूद चारपाई पर मुंतकिल कर दिया गया था। बस हिम्मत करो, हौसला। जाने किस किस ने साथ लगाकर उन दोनों बहनों को दिलासे दिए थे। जनाजा तैयार है, मर्द आ रहे हैं उठाने के लिए। माहीन ने ताया अब्बू को देखा और उनके साथ बहजाद भाई को, छोटे ताया अब्बू को, और वो जो कातिल था। ये क्यों आए हैं यहाँ? उसके आसपास मौजूद औरतों ने, लोगों ने अचंभे से उसे देखा था। ये क्यों आए हैं यहाँ? किसने बुलाया है इन्हें? ये क्यों? ताई अम्मी उसकी नज़रों में छुपी तहरीर पढ़ चुकी थी। तभी होले से उसका हाथ दबाया। माहीन बेटा बस। उसने एक झटके से खुद को छुड़वाया और बिफर कर उठ खड़ी हुई। ये मेरी माँ को कंधा नहीं देंगे। मुझे इनके कंधे की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरी माँ को है। इन्हें कहें कि ये चले जाएं यहाँ से, जाएं यहाँ से ये। माहीन। अब की बार उन्होंने सख्ती से तंबीह की थी। ज़ियाद होंठ भींचे खड़ा था। तमाशा मत बनाओ, जनाजा उठाना है हमें। हरगिज़ नहीं। वो ढाल बनकर जनाजे की चारपाई के सामने खड़ी हो गई थी। अब क्या बचा था जो वो उससे छीन लेता? अब रह ही क्या गया था जिससे वो उसे डराता? मेरी माँ के जनाजे को ये हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं लगेंगे इनके हाथ उसे। ये आगे नहीं बढ़ेंगे। इस घर में इनका एक कदम भी और बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। मेरे सामने मेरे बेटे पे ही तोहमत लगाई और अब सारी दुनिया के सामने तमाशे लगा रही हो। मेरे बेटे की बेइज्जती मेरी बेइज्जती है और आपके बेटे का कंधा मेरी माँ की बेइज्जती है। उसने भी चिल्ला कर कहा था, दुनिया का आखिरी कंधा भी अगर इनका होगा ना तो मुझे अपनी माँ के लिए ये कबूल नहीं। सबको सांप सूंघ गया था। वो तो भूखी शेरनी की तरह हाथ लहराए जनाजे के सामने ढाल बनकर खड़ी थी। माहीन हट जाओ। नहीं, वो कतियत से बोली थी। माँ की चारपाई की पट्टी से लगी मरियम ने सर उठाकर देखा। वो मंजर जहाँ दो फरीकैन आमने सामने थे। एक तरफ वो सारा खानदान था जो एकजुट था और दूसरी तरफ वो अकेली लड़की। उसने आंखें मूंद कर गहरी सांस भरी। उस दिन ताया के घर से वापसी पर माहीन ने बड़ी आस से उसका हाथ पकड़कर पूछा था, बाजी आपको तो मुझ पर एतबार है ना? उसने तब कोई जवाब नहीं दिया। अब शायद उसे जवाब देना चाहिए था। वो उठ खड़ी हुई। उस मजमा में उसे देखा जो उसके दिल में बसता था। वो उसे ही देख रहा था। उसे उसकी मोहब्बत पर यकीन था। वो जानता था वो जब तराजू में उसकी मोहब्बत तोलेगी तो वो हर शय से वजनी रहेगी। फिर मरियम ने अपनी उंगली में पड़ी वो अंगूठी महसूस की। एक लम्हे में वो उसे उतार कर जमीन पर छोड़ चुकी थी। ज़ियाद बेयकीनी से उसे देख कर रह गया। वो मजबूती से माहीन का हाथ थाम चुकी थी। सारे खानदान के सामने हमें जलील करके रख दिया उस छिटांक भर की लड़की ने। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ताई अम्मी ने नखुवत से कहा था। बड़े ताया भी वहीं कुर्सी पर बैठे थे। अपने करतूत नहीं देखती जिनके पीछे कब्र तक पहुंच गई इनकी माँ, उल्टा मुझ पर ही बरस रही थी। और वो बड़ी वाली, बड़ा अच्छा किया ज़ियाद जो तुमने रिश्ता पहले ही ख़त्म कर दिया, जान छूटी। ज़ियाद ने बगौर बाप को देखा। इतने सालों की गुलामी और ये सिला दिया आपके मरहूम भाई की औलाद ने। खुश हैं अब सारे मोहल्ले के सामने बेइज्जती करवा कर आप भी? उन्होंने सर झुका लिया। जब जुबान पर थू थू होगी, जो खाक उनके सरों में डलेगी अब्बू, वो अब मुफ्त में हमारे हिस्से भी आएगी। ये सिला मिला है हमें। मेरी नीयत तो साफ थी ना, क्या मिल गया नीयतें साफ रख कर आपको? ताई अम्मी ने फौरन कहा था, नहीं अब्बू, अब जो करूँगा मैं करूँगा।
اب دیکھیے گا میں اس بے عزتی کا کیسا بدلہ لیتا ہوں اس سے، اور آپ بھی اب میرے راستے میں نہیں آئیں گے، وہ سخت لہجے میں کہتا باہر چلا گیا کمرے سے۔ امی کو فوت ہوئے 2 ہفتے ہو چلے تھے، سبھی مہمان رشتہ دار جا چکے تھے، جانے والوں کو ویسے بھی کوئی کب تک روتا ہے، ایک حد کے بعد آنکھیں خشک ہو ہی جاتی ہیں، جو بھرا ہوا ہے سوکھ جانا ہی اس کا مقدر ہے۔ تائی امی نے سارے خاندان اور محلے میں اس کے اور ابرار کے قصے پھیلا دیے تھے، رہی صحیح کسر چھوٹی تائی نے پوری کر دی تھی، مہر نے پورا ساتھ دیا تھا، اس سے پہلے کہ اس کا تن گندا ہوتا اس نے سامنے والے کے کپڑے ہی داغدار کر دیے تھے، اس کے اسکول تک کہانیاں پہنچ گئی تھیں، جتنے منہ اتنی باتیں، اس کی دوستیں اس سے دور ہوتی گئیں، اس تانیہ حد تک بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دوسری طرف مریم کا بھی یہی حال تھا، کالج میں اس کی ہر بات پھیل چکی تھی، اس کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، کیوں؟ اس کی بہن کی وجہ سے، توبہ توبہ، اس اتنی سی بچی کا چکر چل رہا تھا، یہ بھی ایسی ہی ہوگی، لعنت ہے ان پر، خوب لانتے ملامتیں، نفرتیں اور بے عزتی۔ دوسری طرف سے زیاد نے گلے کے گرد پھندا کس دیا تھا، فیکٹری کا پیسہ مکمل بند کر دیا، اب ایک پھوٹی کوڑی ان تک نہیں پہنچتی تھی، باہر ہی باہر جانے کیسی ہیرا پھیری کی، اور سارا کچھ اونے پونے بیچ دیا، انہیں دکھایا ٹھینگا، 2 بچیاں اور وہ خاندان، وہ کیسے پوری پڑتی؟ تمہیں کہا تھا نا برباد کر دوں گا میں تمہیں ماہین، میری مانتی تو فائدے میں رہتی، گھاٹے کا سودا تم نے خود کیا۔ وہ جانتی تھی اس نے ہمیشہ گھاٹے کا ہی سودا کیا تھا، اسے پتا تھا اس کی ناقص عقل اتنی نہیں تھی کہ اس چلتر دنیا کا مقابلہ کر پاتی، اسے پتا تھا اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ وہ 10-11 سال کی ایک بچی تھی، ناپختہ ذہن، بچگانہ سوچ، کھلنڈری عادتیں، اس کے پاس زمانے کو پرکھنے کے لیے کوئی تجربہ، کوئی پیمانہ نہیں تھا، اس کے نزدیک بسنے والے سب ایک خاندان کی مانند تھے، اس کے لیے وہ گھر پناہ گاہ تھا، اور اس میں بسنے والے اس کے محافظ۔ اس کی تایا زاد بہن ایک لڑکے کو دوست کہتی تھی، اس کے لیے دوستی کا مطلب کیا تھا؟ وہ جو اس عمر کی بچیوں کے لیے ہوتا ہے، دوست، نہ اس سے کچھ زیادہ اور نہ ہی اس سے کچھ کم، بس دوست جو کہ ضرورت پہ کام آئے، ہنستے کو رلائے اور رونے پر آنسو پونچھے، دوست کی بس یہی تشریح اس کے علم میں تھی، اس کے علاوہ اسے کچھ پتا تھا اور نہ بتایا گیا تھا۔ کیا بتایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں بچوں کو کہ دوست کسے کہتے ہیں اور کیسے دوست بناتے ہیں، دوست کیوں بناتے ہیں، اور بناتے ہیں تو کن حدود تک دوستی رہتی ہے، نہیں بتاتے۔ ہاں یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری فلاں پھپھی کتنی خرانٹ اور فلاں چچی کیسی ڈائن ہے، اور محبت، مہر نے بتایا کہ وہ ابرار سے محبت کرتی ہے، وہ محبت جو ٹی وی کے ڈراموں میں دکھاتے ہیں، اس کا مفہوم بھی مہر نے اسے ہی سمجھا، وہ مفہوم جو مہر کو انہی ڈراموں سے ملا تھا۔ سونیا نے بیٹی کی بڑھتی عمر پر نظر ڈالی تو اسے جسم صاف رکھنا تو ضرور سکھایا، لیکن کردار صاف رکھنے کی کوئی کلاس نہیں دی۔ کوئی ماں بتائے گی کبھی اپنی ماں کو کچھ محبت کے بارے میں؟ گھر سے باہر اجنبی سے بات نہیں کرنی، لیکن اگر ہو گئی تو، اگر بات بڑھ گئی تو، اگر کوئی اجنبی دوست بننے کا کہے تو، اور اگر دوست بن بھی جائے تو، اگر کوئی پاس آئے تو، اور اگر کوئی اچھا لگے تو، اگر کوئی محبت کہے تو، وہ بہت اچھا ہے ماہین، وہ میرا دوست ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، ہر موقع پر مجھے یاد رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ اس 10-11 سالہ لڑکی کے لیے اب اس سب میں کوئی معیوب بات نہیں تھی، وہ اس کے لیے کچھ بھی لے کر جاتی تو ویسے ہی جیسے اپنی دوستوں کے لیے لے کر جاتی تھی، کبھی چھپا کر کھلونے، کبھی کھانے کی چیزیں، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، مہر کے ابرار کو بھیجے تحائف، اس کے لیے یہی تھے، ایک دوست کی طرف محبت، لیکن وہی اس برائی کی ابتدا تھی، وہ جڑ تھی۔ قصور کس کا ہوا؟ اس پہلی ماں کا جس کی لڑکی چوری چھپے گفٹ خرید کر لاتی ہے اور اپنے دوست تک پہنچاتی ہے، کچن میں نت نئے کھانے بنا کر دوست تک پہنچائے جاتے ہیں، گھنٹوں فون میں لگی رہتی ہے اور باتوں کے جواب نہیں دیتی۔ اس پہلی ماں کا اس نے اعتبار کیا، اسے کرنا چاہیے تھا، لیکن اسے آنکھیں میچ نہیں لینی چاہیے تھی، اس نے بیٹی کو صحیح غلط بتا کر معاشرے میں تو چھوڑ دیا، اچھا کیا، لیکن یہ بھی تو دیکھتے رہنا چاہیے تھا نا کہ وہ بیٹی کیا چن رہی ہے۔ اس ماں نے دوست سنا اور چپ ہو گئی، اس نے سوال کیوں نہیں کیا، کھوج کیوں نہیں کی، پیچھا کیوں نہیں کیا؟
ماں باپ کا اولاد پر کڑی نظر رکھنا ان پر شک کرنا نہیں ہوتا بلکہ ان کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ وہ پہلی ماں محافظ نہیں بن سکی اور اس کی بیٹی سے بھول ہو گئی، پھر وہ اس میں دوسری بیٹی شامل کر گئی۔ اس میں وہ دوسری بیٹی پھر شامل ہو گئی۔ ابرار نے اسے غلط نظروں سے دیکھا تو اسے پتہ ہی نہیں چلا، اسے غلط طریقے سے چھوا تو اسے محسوس ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے فرق کرنا آتا ہی نہیں تھا، اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، اسے سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ بری نظر تو شاید پھر وہ پہچان جاتی، شاطر نظروں کو کیسے سمجھ پاتی؟ پھر جب وہ سمجھی تو اس کے پاس اتنا اعتماد نہیں تھا کہ وہ بتا پاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اسے ڈرایا گیا تو وہ ڈر گئی۔ تم کہو گے کہ کیوں ڈر گئی؟ 12-13 سال کی بچی، کہ میں اسے بچپن ہی کہوں، 12-13 سال کی بچی کی سرشت تھی اندھیرے سے ڈر جانا۔ اس کے پاس والوں کا ذمہ تھا کہ اسے ڈرنے سے روکتے۔ اب کسی کو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ وہ ڈر رہی ہے تو اسے ڈرنے سے روکتے کیسے؟ معاشرے کا تو قصور ہے ہی کہ وہ برا ہے، لیکن جو اچھے ہیں بے قصور وہ بھی نہیں ہے۔ تربیت میں کمی اگر زیاد کے رہ گئی تھی تو کمی ماہین کی ذات میں بھی تھی۔ وہ اگر ایک برا لڑکا بن گیا تھا تو وہ بھی تو اچھی لڑکی نہیں رہی تھی نا۔ وہ برا بیٹا تھا تو اس کی ماں بھی اچھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اور معاشرہ ایسے ہی تو کرتا ہے، اس میں جرم ایسے ہی پنپتے ہیں۔ میں تم سے جڑا ہوں اور تم کسی تیسرے سے۔ ہم میں ایک کا بگاڑ دوسرے اور تیسرے تک کو اثر کرتا ہے۔ میرا شر تمہاری خیر کھا جائے گا، اور اگر تمہیں میرے شر کا مقابلہ نہیں کرنا آیا تو آندھی کے سامنے دیوار مضبوط ہے، وہ گر جائے گی۔ خود تو گری، لیکن جہاں گری وہاں بھی تباہی مچا گئی۔ اور وہ دوسری ماں کی غلطی تھی جس کی بس 13-14 سال کی بچی سر تا پا بدل گئی، عادتوں سے مائی بڈھی بن گئی، اور وہ اسے عمر کی تبدیلی سے جوڑتی رہی۔ اس کے گھر سے چیزیں گم ہوتی رہیں اور وہ بس پریشان ہوتی رہی۔ وہ جو سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر سکی، تو غلطیاں بانجھ تو ہرگز نہیں تھیں، وہ بچے دیتی رہی تھی۔ 1 سے 4 اور 4 سے 16 ہوتی گئیں۔ تو وہ پہلی خطا کیا تھی جو جڑ تھی؟ مجھ سے پوچھو کہ کہاں ایک سدھار لایا جاتا کہ وہ سب نہ ہوتا، وہ ایک عمل جو سب کی بنیاد بنا۔ امی، میں ماہین کے ساتھ اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے جاؤ، میں اسے بدل دیتا۔ رکو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ماں کا یہ کہنا ہرگز حل نہیں ہوتا، بلکہ رکو میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ ماہین تو خود اتنی سی بچی ہے، باپ یہ کہتا اور یہ کرتا۔ امی، میں نے دوست کے گھر جانا ہے۔ کون سی دوست؟ آپ نہیں جانتی ہیں نا۔ اور وہ ماں چپ نہیں ہو جاتی، کھوج میں نکلتی تو آج 2 بیٹیاں یتیم مسکین نہیں ہوتی۔ سارا خاندان ان دونوں بہنوں سے بول چال بند کر چکا تھا، خاص طور پر جنازے والی بات کے بعد۔ بڑے تایا ابو کی بات ماہین کی کانوں پر بھاری تھی۔ مجھے اپنی اور اپنے خاندان کی عزت بہت پیاری ہے۔ ساری زندگی کی غلامی کے بعد بھی، اتنے خلوص اور محبت کے بعد بھی، اگر یہ صلہ مل رہا ہے نا مرحوم بھائی کی اولاد سے، تو میں بے فیض ہی اچھا ہوں۔ اور وہ ایسے بے فیض ہوئے کہ ان یتیموں کا فیض بھی ان سے چھین لیا۔ زیاد نے فیکٹری بیچنے کی بات کی تو ذرا سی بے چینی دکھا کر چپ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، وہ دونوں ویسے بھی کتوں بلیوں کو کھلا دیں گی ہر چیز، اور نہیں تو کیا، ساری عمر آپ نے سیوا کی ان کی، اب اتنا حق تو بنتا ہے آپ کا بھی۔ وہ دونوں میاں بیوی تو سوئے پڑے ہیں قبروں میں، سوچئے تو بس رشتے ان کے ساتھ ہی ختم ہوئے ہمارے۔ وہ دونوں کر ہی کیا لیتی، رونے پیٹنے چیخنے چلانے دھمکیاں دینے کے سوا؟ بس سارے محلے میں بدنامیاں الگ تھیں، اسکول کالج میں بھی قصے پھیل چکے تھے۔ قصہ مختصر، جہاں تک ہو سکا ان پر دنیا تنگ کر دی گئی تھی، اور اب باری زمین کی تھی۔ زیاد اکثر دھمکانے پہنچ جاتا تھا، گھر خالی کرو اور نکلو یہاں سے، میرے باپ کا گھر ہے۔ ماہین ہی تن کر کھڑی ہوتی تھی، کیا ثبوت ہے؟ اور یہ تھی تیسری غلطی۔ پہلی باپ کی غلطی کہ بھائی پہ ایسا اندھا اعتبار کہ ہر جائیداد کی کنجی اس کے ہاتھ میں دے کر چلا گیا۔ اچھا خاصا ہوش حواس والا آدمی یہ نہیں جان سکا کہ پیسہ تو اچھے اچھوں کا کفر میں ایمان بدل دیتا ہے۔ دوسری ماں کی غلطی کہ کوئی حساب نہیں رکھا۔ بیوہ تھی تو مانو ان بچیوں کی ماں اور باپ دونوں تھی، پر نہیں، ماں تو بنی پر باپ کی جگہ تایا کو ہی رکھا۔ کچھ بھی کہو، کیسا بھی ہو، بھلے فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی دوسرا پہلے کی جگہ نہیں ہوتا، پرایا اپنا کبھی نہیں ہوتا۔
بڑا ظلم کمایا تیرے تائے نے ہمارے ساتھ، توبہ توبہ کوئی ایسے بھی کرتا ہے۔ وہ عورت اس دن آئی تھی جب وہ دونوں بہنیں زیاد سے لڑ جھگڑ کر تھکی ماندی پڑی تھی۔ اس نے اپنا نام فہمیدہ بتایا تھا اور یہ کہ وہ ان کی ماں کی دور پار کی رشتہ دار تھی، دوست تھی۔ ایسے تو کوئی جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا، کچھ تو لحاظ کریں، بیچاری یتیم مسکین بچیوں کے ساتھ ایسا رویہ۔ وہ کافی دیر بیٹھی رہی تھی، جانے سے ذرا پہلے رازدارانہ انداز میں نزدیک ہوئی۔ ماہین کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک بات بتاؤں، کسی سے مت کہنا، یہ سب کیا دھرا تمہاری چھوٹی تائی کا ہے۔ ماہین کے کان کھڑے ہو گئے۔ تمہاری ماں سے جلتی تھی تبھی تو یہ سب کیا۔ جادوگرنی ہے پوری، ضرور تعویذ گنڈے کیے ہوں گے تم پر، ایسے ہی ہوتا ہے، جادو کے بعد سب ختم۔ مریم نے اسے چلتا کیا تھا، وہ جاتے جاتے بھی بس یہی کہتی رہی تھی، دیکھنا ضرور ملیں گے تعویذ دھاگے۔ شک کا بیج پھوٹنا تو تھا ہی۔ ماہین نے اس دن شام تک گھر کا چپا چپا چھان مارا اور وہ شاپر بھر کر تعویذ دھاگے اکٹھے کیے تھے اس نے۔ اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ تو اسی وقت ان کے گھر جانے کو تھی پر مریم نے روک دیا۔ اب اس سب کا کیا فائدہ تھا؟ سونیا نے کون سا اعتراف کر کے سزا مانگنی تھی؟ اور پھر سب نے ہنسی خوشی ہی رہنے لگنا تھا۔ وہ پوری شام اور رات اس 14-15 سال کی لڑکی نے اسی دور دو کرنے میں لگا دی۔ کیا کھویا کیا پایا کہ جمع تفریق اور اس کی گود میں بس خسارے ہی خسارے جمع ہوتے رہے۔ بس خاموش لیٹی مریم کو دیکھتی وہ بس یہی سوچتی رہی تھی کہ اس کا کیا قصور تھا۔ وہ خود تو چلو بے وقوف تھی، مان لیا کہ اس کی نیا تو اس کی اپنی وجہ سے ڈوبی، اس کی بہن کا کیا قصور تھا؟ مہر، ابرار، زیاد، مرسلین، تایا تائی، وہ سب کے سب تو ٹھاٹھ سے تھے، تو وہ کیوں اکیلی رہ گئی تھی؟ وہ پوری رات نہیں سوئی تھی، وہ جواب ڈھونڈتی رہی تھی، وہ بس حل تلاشتی رہی تھی۔ اس الجھی ہوئی ڈور کا وہ سرا جو اسے کسی پار لگا دیتا، اور وہ اسے سلجھانے کا طریقہ مل ہی گیا آخر۔